प्रोफेसर सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देने में गुजार दी। बुढ़ापे में जब वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हुए तो उनके पास इलाज के पैसे न थे। उनके अपने सगे बेटों ने भी मुंह मोड़ लिया। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराहते हुए सलीम साहब को बताया गया कि उनके इलाज का सारा खर्च किसी नामालूम शख्स ने अदा कर दिया है। जब सलीम साहब ने ज़िद करके इस मसीहा को बुलाया तो वो दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेहमदी ऑफिस में खड़ा हुआ था। कितने साल मुझे इस पोजीशन को हासिल करने में लग गए थे, और आज जब ये पोजीशन मुझे हासिल हो गई थी तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि एक अजीब सा ख्याल था जो मेरे दिल में कितना जद्दोजहद के बाद आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। अभी मैं अपने ख्यालात में ही गुम था कि जब कमरे का दरवाज़ा हल्की दस्तक से खुला था और अंदर अस्पताल के सबसे बड़े सर्जन दाखिल हुए थे। उन्हें देखकर मैंने लबों पर मुस्कुराहट सजाई थी। उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। करीब आकर उन्होंने गुलदस्ता मेरे हाथ में थमाया और बोले, बहुत मुबारक हो, आज आपको इतने बड़े अस्पताल के एमडी बनने हैं। कभी भी कोई इस फूल का गुलदस्ता नहीं देता, ये मेरा असूल है। हालांकि मरीज़ को देना चाहिए, मैं तब भी नहीं देता, लेकिन आज तक मेरा दिल किया कि मैं आपको ये दे दूं। जबकि मैं हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं इस अस्पताल का एमडी हूँ और मेरी फ़िक्र करना आपके लिए ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर वो हंसे थे और बोले, अरे सब बिल्कुल नहीं। अगर आप इस अस्पताल के एमडी हैं तो मैं भी इस अस्पताल का टॉप सर्जन हूँ। मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी अच्छा सर्जन मौजूद नहीं। जितनी भी बड़ी सर्जरी हो मैं बआसानी कर लेता हूँ। आखिर में जब केस ख़राब हो जाता है तो मुझे ही बुलाया जाता है। मेरे हाथों में जादू है, मैं चुटकी बजाकर मरीज़ को बचा लेता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मज़ीद बोले, अगर आपकी अहमियत है तो मेरी भी है, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि हमारे दरमियान अच्छी वाबस्तगी हो सके। पहले एमडी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मैंने जब से आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में जाना है तो मेरे लिए आपका मुकाम बहुत बढ़ गया है। आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद की। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कुर्सी पर बैठकर नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जिस तरह आपने मेहनत करके अपना मुकाम बुलंद किया, आगे आने वाली नस्ल को भी मुकाम बुलंद करने की हिम्मत और ताकत देंगे। मेरी बातों का बुरा नहीं मनाना। खैर, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैंने सिर हाँ में हिलाया। वो बोले, इस अस्पताल में कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनका इलाज मुफ्त किया जा रहा है, लेकिन कब तक अस्पताल उनका इलाज करेगी, कब तक इनका खर्चा उठाएगी। मेरे ख्याल में हमें इन मरीज़ों को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि हम आगे के मामलात बेहतर कर सकें। आपका क्या कहना है इस हवाले से? उनकी बात सुनकर मैंने बोला, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हमें इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। मगर इससे पहले मैं इन मरीज़ों से मुलाकात करना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, उनका हाल कैसा है। अगर कोई ऐसा मरीज़ मौजूद हो जिसके चांसेस बचने के हैं तो हम इसका इलाज अपने ही अस्पताल में करेंगे। इस तरह हमारे अस्पताल का नाम भी ऊंचा होगा और हम सुर्खियों में आएंगे। लेकिन अगर किसी मरीज़ का बचना बहुत मुश्किल है और घर वाले बिल्कुल तामुन नहीं कर रहे तो हम उसे यहाँ नहीं शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बिलावजह का बोझ भी अस्पताल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतने धक्के खाए थे कि दिल इस कदर सख्त हो गया था कि अब मुझे किसी पर रहम नहीं आता था। काफ़ी देर तक वो मेरे साथ इधर-उधर की बातें करते रहे, जबकि मैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात की थी। अगर वो टॉप सर्जन थे तो उनसे उलझ नहीं सकता था। अगर वो छोड़कर चला गया तो अस्पताल के लिए मुश्किल हो जाएगी, और पहले ही दिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जो अस्पताल के लिए दुरुस्त ना हो। ये मुकाम मुझे ऐसे ही हासिल नहीं हुआ था। इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। मैं एक गलती से अपनी कोई मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता था। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो चले गए। मैं अब खामोशी से अस्पताल के इस खूबसूरत तर्ज पर बने कमरे को देख रहा था। इस कदर हसीन कमरा मैंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। अस्पताल भी बहुत खूबसूरत और बड़ा था। मैं अब खामोशी से एक तरफ बैठ गया। अभी तक मैंने एमडी की कुर्सी पर तशरीफ़ नहीं टिकाई थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कुर्सी को देख रहा था। क्या मैं इस कुर्सी के लायक हूँ? मेरे दिल ने गवाही दी थी कि हाँ, मैं लायक हूँ, लेकिन दिमाग कहता था कि अभी नहीं, अभी वक़्त बाकी है। कुछ देर कमरे के दरवाज़े पर दस्तक देकर मेरा पर्सनल असिस्टेंट दाखिल हुआ। सर झुकाकर इसने सलाम किया था और फिर सवालिया बोला, आप हुक्म करें, कहाँ से मालूमात देना आपको शुरू करूँ? क्योंकि आज का पहला दिन है।
آپ کا یہاں کے نظام اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سنجیدگی سے بولا ہاں میں ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کام کرو، تھوڑی دیر کے بعد میٹنگ ارینج کرو، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، سب کچھ مینج ہو۔ اور سر ہلا کر بولا کہ سر ایمرجنسی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم ابھی میٹنگ نہیں کریں گے، انہیں میٹنگ کی ویڈیو دکھائی جائے گی اور باقی جو اہم ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کر لیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا اور وہ چلا گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی اور نہ تھم پائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں میٹنگ ارینج ہو گئی اور مجھے میٹنگ روم میں مدعو کیا گیا۔ میں جیسے ہی داخل ہوا تو ڈاکٹرز میرے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ میں باقاعدہ جھک کر ان سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ وہ سب میرے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اتنے لوگوں کی جان بچائی تھی، کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی تھی، ان کے لیے احترام ہونا ضروری ہے۔ میں ڈائس پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا نام وغیرہ بتایا تھا اور پھر ایک ایک کر کے سب سے ان کا نام، ان کی پوسٹ وغیرہ پوچھی تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ان تمام پر نظر رکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا اس میٹنگ کا مقصد آپ لوگوں کو اپنا تعارف کروانا تھا۔ دراصل میں آپ کے سب کے دماغ میں ایک بات ڈال دینا چاہتا ہوں، یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، میں کبھی بھی اس مقام کو کھونا نہیں چاہتا۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ لوگوں کی وجہ سے میرے عہدے پر ذرا بھی آنچ آئی، میں ایک لمحہ لگاؤں گا آپ کو یہاں سے فارغ کرنے میں۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، میں ایک بہت پتھر دل انسان ہوں۔ زندگی نے مجھے اتنی تکالیف دی ہیں کہ میرے اندر سے لوگوں کے لیے احساس مر چکا ہے، اور اس عہدے کی نسبت میں آپ سب کی عزت کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کام پر اچھے طریقے سے فوکس کریں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ طریقے سے پیش آنا ہے، بدتمیزی کا مظاہرہ کوئی نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر مجھے یہ خبر ملی کہ آپ لوگوں نے کسی مریض کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو یاد رکھیے گا میں واقعی اس معاملے میں برداشت نہیں کروں گا۔ بے شک میرے دل میں کسی کے لیے احساس نہیں ہے، لیکن لوگوں کے لیے عزت بہت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، مطلب اگر آپ کے خاندان کا کوئی شخص یہاں اپنی تکلیف لے کر آتا ہے تو کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا۔ جو پیسے عوام بھرتی ہے، پیسے آپ کے خاندان والے بھی بھریں گے۔ جو لوگ پینل پر ہیں ان کی بات الگ ہے، باقی جن کا بھی تک پینل کوئی سسٹم نہیں ہوا تو وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بہت شکریہ، اب آپ سب جا سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی آپ سب ایمانداری سے نبھائیں گے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، سب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں میں بالکل پسند نہیں آیا ہوں، مگر مجھے بھی خاص کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں یہاں کسی کو اپنا آپ پسند کروانے نہیں آیا، میں یہاں کام کرنے آیا تھا اور ان سب کو بھی طریقے سے چلانے آیا تھا۔ میٹنگ روم کے بعد میرا ارادہ اسپتال دورے کا تھا۔ میں پورا اسپتال گھوم کر دیکھنا چاہتا تھا یہاں نظام کیسا ہے، مریضوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی حالت کیسی ہے اور وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ مگر اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا۔ میں نے فون دیکھا، سامنے میرے گھر کے فون تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی، جس سے اب دوسری طرف سے میری امی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم کہاں پر ہو؟ جلدی سے گھر آؤ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تمہاری بہن اپنے آپا دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں، کچھ کرو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا اس وقت میں اسپتال میں ہوں، آپ اس کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ مجھے فون کیوں کر رہی ہیں؟ میرا دماغ واقعی ہی خراب ہوا تھا، ہر دن کا تماشا مجھے اب پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ امی فوراً بولی کیا ہو گیا ہے احمد؟ تمہاری بہن ہے، مر جائے گی، چھری لے کر وہ اپنی نس کاٹنے کے لیے دوڑ رہی ہے، پورا اسٹاف اس کے پیچھے ہے، میں اس وقت کسی کو بلاؤں اور تمہارے علاوہ کس کے قابو میں آئے گی؟ آنکھوں بھی لال ہو رہی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کہیں نہیں رہ پاؤں گی، تم پلیز آ جاؤ۔ امی کی بات سن کر اب مجھے صحیح معنوں میں خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اچھا پریشان نہ ہوں، کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں انہیں حوصلہ دے کر فوراً اسپتال کی پارکنگ ایریا کے
طرف دوڑا تھا۔ آج اسپتال میں میرا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن اس طرح کا تماشا مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں پارکنگ ایریا میں داخل ہوا، میری نظر سفید گاڑی پر گئی جہاں سے پروفیسر سلیم اتر رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا۔ ان کی حالت کافی نڈھال ہو رہی تھی۔ انہیں 2 آدمیوں نے پکڑا ہوا تھا اور اب ان کے لیے اسٹریچر آیا تھا جس میں انہیں لٹا کر اندر کی طرف لے جایا گیا۔ کچھ دیر کے لیے میں وہیں کھڑا رہا، لیکن امی کی دوبارہ آتی ہوئی کال کو دیکھ کر میں فوراً گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن پروفیسر سلیم کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان کی حالت کافی ناساز تھی۔ یہ بات طے تھی کہ ان کو یہاں ایڈمٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے موبائل فون اٹھایا اور اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو میسج سینڈ کیا، اگر سلیم کے کوئی پیشنٹ داخل ہو تو اس کا خیال رکھنا، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ ایک عجیب سی کیفیت بے چینی مجھے اپنے وجود میں محسوس ہونے لگی۔ میرے اندر جو جذبات مر گئے تھے وہ کسی اور وجہ سے نہیں مرے تھے، بلکہ پروفیسر سلیم کی وجہ سے مرے تھے۔ میری زندگی جو تبدیل ہوئی تھی وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ پروفیسر سلیم کی وجہ سے تبدیل ہوئی تھی۔ آج میں اتنے دھکے کھا کر اس مقام تک اسی لیے پہنچا تھا، ورنہ میری زندگی آسان ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی میں نے میسج کیا تھا۔ میرا ان کے ساتھ ایک وقت گزرا تھا، میں انہیں بھول نہیں سکتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر آیا، گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ میری بہن لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھری تھام کر۔ میری اماں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ گھر کا پورا اسٹاف سامنے ہی کھڑا بے بسی سے تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کوئی بھی ان کے پاس جائے گا وہ خود کو ختم کر لے گی، اور اگر اس نے خود کو نقصان پہنچایا اس کی شامت یقینی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا، چھری لمحے سے پہلے زمین پر رکھو اور میرے پاس آؤ۔ آج میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ میری بلند آواز پر اس نے گھبرا کر چھری کو زمین پر پھینک دیا۔ میری بہن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن بس ایک حادثے نے اس کو پورے سر سے پاؤں تک بدل دیا۔ میرا غصہ کرنے پر وہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں کچھ کہتا جب اچانک وہ میرے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ دوڑ رہی تھی اور بھیگی ہوئی آواز میں بولی، اس نے مجھے ہاتھ پر چھوا تھا، اسی لیے میں اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہتی تھی۔ بھائی وہ اچھا نہیں ہے، وہ بہت برا ہے۔ جبکہ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کس نے تمہیں چھوا تھا اور کیوں تم اپنا ہاتھ کاٹو گی؟ اگر تمہیں اپنا ہاتھ گندا لگ رہا ہے تم اس ہاتھ کو صاف کر لو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں جتنا بھی اس کو صاف کروں یہ صاف نہیں ہوتا، مجھے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا بھائی؟ وہ دور کیوں نہیں چلا جاتا؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ادھوری باتیں مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن ان باتوں کے پیچھے چھپا ہوا درد بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ میں نے اسے بہت محبت سے صوفے پر بٹھایا اور اس کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں اس کو روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب تک تم اس نام نہیں بتاؤ گی، اس کی پہچان نہیں بتاؤ گی، تمہارا بھائی اس کو سزا کیسے دے گا؟ تم جانتی ہو نا تمہارا بھائی کتنا طاقتور ہے، وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، تمہارے مجرم کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ پھر تم مجھے کیوں نہیں بتاتی؟ کہ وہ میری بات سن کر بولی، مجھے معلوم ہے اگر میں نے آپ کو نام بتایا آپ اس کو زندہ دفن کر دو گے۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اس کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آج پہلی بار مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ میری بہن دماغی طور پر پاگل نہیں بلکہ وہ ڈپریشن میں ہے۔ کچھ دیر تک میں وہیں بیٹھا اس کی صورت دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر میں نے اپنے سر پر رکھا۔ میرے اندر سے جذبات مر گئے تھے، لیکن میری بہن مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر تمہارے لیے میں عزیز ہوں، میرے لیے تمہارے دل میں محبت اور احترام ہے، تو آج میرے سر کی قسم کھاؤ اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ بعد تم کبھی چھری لے کر امی کو نہیں دوہراؤ گے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ماں ہے۔ اگر انہیں بھی کچھ ہو گیا تب ہم کیا کریں گے؟ کبھی تم نے اس حوالے سے سوچا ہے؟ اسے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں مزید بولا، میں پورا دن ہسپتال میں، اپنی پڑھائی میں، کاروبار میں مصروف رہتا ہوں۔ اگر امی اس دنیا سے چلی گئی تمہاری ٹینشن لیتے لیتے، پھر سوچو تمہارا خیال کون رکھے گا؟
تمہارا دماغ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا۔ یہاں موجود ملازم تمہاری اس دماغی حالت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارا قیمتی سامان چوری کر سکتے ہیں۔ کیا تم نے اس حوالے سے سوچا؟ اس نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا اور بولی، میں اب کبھی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، مگر آپ میرے مجرم کو سزا نہیں دینا، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، وہ اپنے کمرے کی طرف چل گئی، جبکہ میں اس کی پشت حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کس کی بات کر رہی ہے؟ اور اچانک جو چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میری ماں دور کھڑی رو رہی تھی، شاید وہ آج بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اولاد کسی بھی ہو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں قریب جا کر سینے سے لگا لیا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، کب تک میں اس کی یہ حالت دیکھوں گی؟ اگر آج تم بر وقت نہیں پہنچتے، نہ جانے آج کیا ہو جاتا، قہر گھر میں ٹوٹ پڑتا۔ اس کو مرتا ہوا انہیں دیکھ سکتی، میری آنکھوں کا تارا خود۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں نے ان کو حوصلہ دیا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں، وہ ابھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ اس سے پوچھیں آخر اس رات اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جب تک یہ اپنی تکلیف نہیں بتائے گی اس کے دل کا غبار ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ اندر ہی اندر اس تکلیف کو سوچ رہی ہے اور خود کو اذیت دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا اس سے کچھ بھی ہو، اس لیے نہیں کہ وہ میری بہن ہے۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا مجھے بہت تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے کہ اگر یہ مر گئی تو پوری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، اور ابھی فی الحال میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، بالکل حالت میں نہیں ہوں۔ میری بات سن کر میری امی مجھ سے الگ ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا انہیں میرے الفاظ برے لگے تھے، مگر میں حقیقت پر مبنی بات کرنے والا انسان تھا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس کوئی رشتہ موجود نہیں ہوگا، تب میں تم سے یہ سوال کروں گی، کیا اب بھی تمہیں اپنوں سے زیادہ اپنی عزت عزیز ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ان کی پشت دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار بولا، ہاں میں تب بھی یہی کہوں گا، مجھے میری عزت کا خیال ہے۔ میں آج بھی وہ وقت نہیں بھولا جو مجھ پر گزرا۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا اور پھر کچھ چپ چاپ واپس ہسپتال کی طرف چلا گیا، حالانکہ میرا ارادہ اب قبرستان جانے کا نہیں تھا، لیکن فی الحال میرے دماغ میں پروفیسر سلیم کے گھوم رہے تھے۔ آخر وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بار بار مجھے ان کا خیال آیا۔ اپنا موبائل فون چیک کیا، تب میری اسسٹنٹ کا میسج تھا، جی آج ایک سلیم صاحب کے نام کا شخص داخل ہوا ہے، اس کی عمر 60 سے زیادہ ہے، آپ کے جاتے ہی داخل ہوا تھا، انہیں کینسر ہے، حالت بہت ناساز ہے۔ ان کا میسج دیکھا میرے ہاتھ لمحے بھر کے لیے کانپنے لگے۔ میں نے خواب میں تصور نہیں کیا تھا کہ میری دی ہوئی بد دعا اس طرح قبول ہوگی۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن کھڑا تھا، ہاتھ بالکل ڈھہ چکے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تکلیف میں دی ہوئی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چند لمحے تک میں خاموش رہا اور پھر میں نے گہری سانس لے کر گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر سکون سے، میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہاں پر تھی، مجھے وہاں بہت سکون آتا تھا۔ گاڑی قبرستان کے دروازے پر روکی تھی اور اندر داخل ہوا۔ قبروں سے گزرتے ہوئے میرے لبوں پر صرف ان کے لیے فاتحہ تھی۔ اپنی سب سے اہم قبر کے پاس پہنچ کر میں بالکل خاموشی سے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس قبر کو ایسے دیکھتا رہا جیسے میں ایک زندہ انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ چند لمحے بعد میرے کپکپاتے ہاتھ اٹھے تھے اور میں اس قبر کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ دنیا کے سامنے سرد انسان بننے والا میں اس قبر کے سامنے بیٹھ کر بالکل ایک بچہ بن جاتا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے اپنا سر اس قبر سے ٹکایا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ یہ باتیں جھوٹ تھی کہ مجھے اپنے بچوں کی تکلیف میں دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی۔ میری بہن جب روتی ہے تو میرا دل بھی تڑپتا ہے، میری ماں جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے اندر ہی اندر گھٹن ہوتی ہے۔ جب کوئی غریب انسان میرے سامنے روتا ہے میں اس کی مدد کے بغیر رہ نہیں پاتا، میں کسی غریب کو تکلیف میں دیکھ نہیں پاتا، میں کسی بے سہارا کو بے سہارا چھوڑ نہیں پاتا۔ ایسے کیسے میرے اندر سے احساس مر سکتے ہیں؟ یہ میرے دماغ کا بنایا ہوا بیکار خیال تھا کہ میرے اندر احساس مر گیا، بلکہ جب سے میری زندگی سے یہ شخص گیا ہے تب سے میرے اندر احساس مرا نہیں بلکہ مزید اجاگر ہو گیا۔ ایک لمحہ لگا تھا کہ میں اپنی ماضی کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں سے ساری تہس نہس شروع ہوئی تھی۔ شروع سے ہی میرے پاس مال کی کمی نہیں تھی، میرے بابا ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، ہمارے پاس بڑا گھر، بڑی گاڑی، پیسے سب موجود تھے۔ میں نے زندگی میں صرف اور صرف آسائش دیکھی تھی۔
کبھی بھی تنگ دستی نہیں دکھی۔ اسی درمیان بابا ایک دن مجھے سرکاری اسکول لے کر گئے۔ وہاں ہمارا ارادہ ڈونیشن دینے کا نہیں تھا۔ تب میری ملاقات پروفیسر سلیم سے ہوئی تھی، جنہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا۔ وہ کلاس لے رہے تھے جبکہ میں دروازے پر کھڑا ان کو انداز دیکھ رہا تھا۔ میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ سرکاری ٹیچر بچوں پر دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی اچھے طریقے سے پڑھاتے، لیکن پروفیسر سلیم جس طریقے سے پڑھا رہے تھے میری آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ ایسا انداز میرے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کا بھی نہیں تھا۔ پہلے انگلش میں پڑھاتے، پھر اسی بات کو اردو میں سمجھاتے اور پھر اسی بات کو اتنے آسان طریقے سے باتوں کے ذریعے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ میں متاثر ہو گیا۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر انہوں نے محبت سے مجھے کلاس کے اندر بلایا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے سامنے کے ڈیسک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، باہر سے کیوں سیکھ رہے ہو؟ اندر بیٹھ کر سیکھ لو، تمہیں کچھ بولوں گا نہیں۔ میں فوراً بولا، نہیں، مگر میں آپ کے اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں یہاں اپنے بابا کے ساتھ ڈونیشن کرنے آیا ہوں۔ وہ بولے، یہ تو اور اچھی بات ہے، جن کی بدولت ہمارا اسکول چل رہا ہے۔ اگر ہم ان کو بھی تعلیم فراہم کر دیں، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہوگی۔ ان کا یہ میٹھا انداز میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ میں نے ارد گرد بچوں کو دیکھا، وہ کافی بہتر حالت میں تھے۔ میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ سب کے پاس موجود کتابیں بالکل صحیح سلامت تھی، کسی کی کتاب پھٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ سب کچھ نارمل تھا۔ کلاس لینے کے بعد وہ چلے گئے۔ جب میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا، یہ کیسے انسان ہیں؟ مطلب آپ سب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولا، یہ بالکل ہمارے بابا کی طرح ہیں۔ کہنے کو پروفیسر ہیں، لیکن ہماری ساری کمائی ہم سب بچوں کو پر لگا دیتے ہیں۔ جتنا بھی پیسہ ان کو ملتا ہے، کبھی کسی بچے کا یونیفارم تبدیل کرتے ہیں، کبھی کسی کو جوتے دلاتے ہیں، کبھی کسی کی کتابیں خریدتے ہیں، کبھی کسی کے گھر کا راشن ڈالتے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک بچے کا نہیں بلکہ پوری کلاس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس کا انداز تھوڑا عجیب تھا، جبکہ میں حیران تھا، ایک سرکاری ٹیچر جس کا اپنا گزارا نہیں ہوتا، وہ بچوں کو گزارا کیسے کرواتا؟ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے ان کے بات کا ذکر بابا سے کیا۔ بابا بھی کافی متاثر ہوئے تھے، لیکن صرف وقتی طور پر۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے تھے، لیکن مجھے ہر روز پروفیسر سلیم یاد آنے لگے۔ آخر ان میں ایسا کیا عجیب جادو تھا، میں چاہ کر بھی بھول نہیں پایا۔ میں نے یہی بات اپنی چھوٹی بہن کو بتائی۔ وہ فوراً ضد کرنے لگی تھی کہ مجھے بھی ان سے ملنا ہے، اور اسی کی بات مانتے ہوئے میں نے ڈرائیور سے اپیل کی کہ ہم دونوں کو سرکاری اسکول لے کر چلو، ہمیں پروفیسر سلیم سے ملنا ہے۔ پہلے اس نے بابا سے اجازت لی اور پھر وہ ہمیں وہاں لے کر آیا۔ میں اسے ان کی کلاس میں لے کر آیا اور مجھے میری بہن کو دیکھ کر کافی متاثر ہوئے، اور کلاس کے بعد انہوں نے ہم دونوں کو اپنے کیبن میں بلایا۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ نہ جانے یہ کیسا برتاؤ کریں گے، مگر اندر آنے کے بعد انہوں نے ہمیں کرسی پر بٹھا کر ٹھنڈا پانی پلایا اور اپنے گھر دعوت دی کہ اگر آپ دونوں مجھ سے مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، میرے گھر آئیں۔ میرے گھر بھی چھوٹے بچے ہیں، آپ کا بہت دل لگے گا۔ میرے 4 بیٹے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ میں نے ان کے گھر کا ایڈریس وغیرہ لے لیا اور اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ میری بہن بہت ایکسائٹڈ تھی، جبکہ میری حالت بھی کچھ ایسی تھی۔ اگلے دن امی بابا سے اجازت لے کر ہم دونوں پروفیسر سلیم کے بتائے ہوئے باغ پر پہنچ گئے اور کافی سارے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا وہ سب بچے مفت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک پروفیسر جس کی اتنی تنخواہ ہو، اتنا عالیشان گھر ہو، اگر وہ بڑا ٹیوشن دے کر اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، مگر وہ معصوم بچوں کو فری میں پڑھا رہے تھے، ان کے لیے میرے دل میں مزید مقام اونچا ہو گیا۔ میری ملاقات ان 4 بیٹوں سے ہوئی، لیکن مجھے ایک بیٹا بھی پسند نہیں آیا۔ چاروں میں ہی ایک عجیب غرور تھا۔ میں نے زیادہ ان لوگوں کو منہ نہیں لگایا۔ میں نے زیادہ تر وقت پروفیسر سلیم کے ساتھ ہی گزارا تھا، جبکہ میری بہن ان کے ایک بھائی سفیان کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی، جو اس سے عمر میں کچھ ہی سال بڑا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی نہ تھم پائی۔ میں روز پروفیسر سلیم سے ملنے کے لیے جاتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں نے اب ان کے پاس ہی ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ البتہ میری بہن سفیان کے ساتھ کھیلنے جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے برا لگتا تھا، میں اس کو منع کرتا تھا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں، مگر میں خاموش رہتا تھا کہ بہنوں پر بلا وجہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اب انٹر کی ڈگری حاصل کر چکا تھا اور گریجویشن داخلہ لے لیا تھا، لیکن آج میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔
میں آج وقت سے پہلے ہی پروفیسر سلیم کے گھر پہنچ گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا سوائے ان کے، اور وہ بھی اپنے کمرے میں موجود تھے۔ میرا دل ایک کیا کہ فی الحال میں ان کو پریشان نہیں کرتا، گھر واپس چلا گیا، لیکن میرے قدم بے اختیار ان کے کمرے کی طرف اٹھے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک معصوم ٹیوشن کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تھا اور اس لڑکی کو پکڑ کر ان سے دور کیا۔ میرا ہاتھ ان پر اٹھا تھا، لیکن میں نے خود کو قابو کر لیا۔ پروفیسر سلیم مجھے دیکھ کر بالکل سکتے میں آ گئے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت گھر آ سکتا ہوں۔ وہ لڑکی میرے پیچھے کھڑی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ مجھ سے چند سال چھوٹی تھی، شاید میٹرک کی طالبہ تھی۔ میں نے پروفیسر سلیم کو کچھ نہیں بولا۔ وہ اس لڑکی کو لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اگر آج آپ نہیں آتے، املی اس کو داغدار کر دیتے۔ جیسے انسان کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی اور وہ اس حد تک جا سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ آئے۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ وہ بولی، میرا نام نور ہے اور میں آگے ہی رہتی ہوں۔ میں نے بنا کچھ بھی بولے گاڑی چلائی اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ میرا دل کچھ میں کیا میں پلٹ کر واپس جاؤں، پروفیسر سلیم سے پوچھوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو اتنے نیک انسان تھے، غریب بچوں کو مفت میں تعلیم دیتے تھے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بچی آپ کو اپنا باپ کہتی اور آپ نے اتنی گندی حرکت کی۔ لیکن میں پلٹ کر نہیں جا پایا۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا اور اس ایک ہفتے نے مجھے بہت نڈھال کر دیا۔ میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا۔ جس انسان کو میں اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، جس کے ساتھ وقت گزارتا تھا، میں اپنا سب سے پسندیدہ مشغلہ سمجھتا تھا، وہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک ہفتے بعد میں سلیم صاحب کے گھر گیا تھا، لیکن میرے لیے دروازے نہیں کھولا گیا، صرف اس کے لیے کہ پروفیسر سلیم نے سختی کی تھی۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اندر جانے دو، مجھے صرف ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں، مگر مجھے اجازت نہیں ملی اور مجھے بھیج دیا گیا۔ یہ وقت میرے لیے بہت عجیب تھا۔ جس انسان کو میں اپنے دل میں ایک بہت اونچا مقام دے چکا تھا، جس انسان نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا تھا، وہ ایسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بالکل مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی کو لے نور کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر میری ملاقات اس سے دروازے پر ہوئی تھی، شاید وہ اب کہیں اور پڑھنے جاتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں بولا، صرف اس سے اس کا نمبر لیا تھا۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگی کہ میں آپ کو اپنا نمبر نہیں دے سکتی اور میں آپ کو کیوں دوں، لیکن جب میں نے اس سے درخواست کی کہ دیکھو، اس دن میں نے تمہاری عزت کی حفاظت کی تھی، کیا تم مجھے اپنے مسیحا نہیں مانتی؟ میری بات سن کر اس نے نمبر دے دیا۔ ہمارے دن رات بات ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں میں پیار اس حد تک بڑھ گیا کہ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا گریجویشن پورا ہونے والا تھا اور انٹر پورا کرنے والی تھی جب میں نے اس سے شادی کر لی، پرپوز کیا اور راضی ہو گئی۔ میرا ارادہ اب امی کو بھیجنے کا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں سب چیزیں سیٹ کی ہوئی تھی۔ میں کاروبار کروں گا اور اپنی ایک بہترین زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گا۔ میری زندگی میری ساتھ ہی مجھے مل چکی تھی، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن ٹھیک ایک ہفتے بعد مجھے خبر ملی کہ نور نے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس میرے دروازے پر بھی آئی لیکن معلومات لے کر چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا نور نے ایسا کیوں کیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اتنا بڑا دھچکا کہ میں اپنا حواس کھو بیٹھا۔ میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے کیسے وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی تھی؟ میں اس کے گھر گیا تھا، اس کی ماں سے ملا تھا اور پھر جو بات اس کی ماں نے مجھے بتائی اس نے میری روح کو چھلنی کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نور کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی اور وہ زبردستی کسی اور نے نہیں بلکہ پروفیسر سلیم نے کی تھی۔ وہ ان سے نوٹس لینے کے لیے گئی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور خود کو مار کے لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پروفیسر سلیم کو ختم کر دوں، ان کو ایسی موت دوں کہ انہیں کبھی سکون نہ نصیب ہو، مگر میں بے بس تھا اور اسی ایک آگ نے مجھے بہت آگے تک پہنچانے کی طاقت دی تھی۔
دن رات محنت کرنے لگا، کیونکہ میرے پاس اب سوائے اپنا خواب پورا کرنے کے اور کچھ نہیں بچا۔ اس درمیان میں اپنی فیملی سے بالکل بیگانہ ہو گیا، اور اسی دوران میری بہن کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر پارٹی کرنے گئی تھی، اور جب واپس آئی اس کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو اس طرح دورے پڑتے ہوئے دیکھ کر کئی سال بیت گئے، لیکن آج بھی وہ اس رات میں کی ہوئی تھی جب اس کی زندگی تباہ ہوئی تھی۔ اچانک میری کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا، تو میں حال میں لوٹ آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گورکن سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی اس طرح روتے نہیں ہیں، یہ جو بھی ہیں تمہاری، اللہ ان کو جنت دے گا، تمہیں اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ میری نظر اب نور کی قبر پر تھی۔ جب بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی میں یہیں پر آتا تھا۔ اس واقعے کو اتنا وقت بیت گیا تھا، لیکن آج بھی میری محبت نور کے لیے پہلے جیسی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے گورکن کو پیسے دیے اور ہدایت کی کہ اس قبر کا خیال رکھنا، اور پھر اسپتال روانہ ہو گیا۔ پروفیسر سلیم میری زندگی کے سب سے برے انسان تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنا، لوگوں کے احساسات کو سمجھنا اور انسان کو انسان سمجھنا، خواہ وہ خود درندے تھے، لیکن انہوں نے یہ سبق مجھے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اپنے اسسٹنٹ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ پروفیسر سلیم کے بارے میں کیا تھا، اور اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ وہ بولا، یہ ہمارے پرانے پیشنٹ ہیں، اکثر آتے ہیں، ان کو کینسر کا مرض ہے اور آخری سٹیج چل رہا ہے، مگر اب ان کے چاروں بیٹوں نے ان سے منہ پھیر لیا ہے۔ آج بھی ان کو ان کے ہمسائے نے ہسپتال لے کر آئے۔ ساری زندگی انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، مگر اب بڑھاپے میں کوئی بھی ان کا سہارا نہیں بن رہا۔ میں کچھ دیر سنتا رہا، اور پھر میں نے اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا کہ ان کے سارے بل میں ادا کروں گا، ان کا علاج کروایا جائے اور اسی اسپتال میں کروایا جائے۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ حکم کیوں جاری کیا۔ اس آدمی کی وجہ سے میری ہونے والی بیوی مر گئی، لیکن شاید آج بھی میرے دل میں ان کے لیے وہ نرم گوشہ موجود تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے تھے، اور پھر اچانک میرے اسسٹنٹ نے آ کر مجھ سے گزارش کرنا شروع کی کہ پروفیسر سلیم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مسیحا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو شاید وہ اسی پل دم توڑ دیں، مگر مسلسل آنے والی پیشکش کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کے وارڈ کی طرف بڑھ گیا، اور جیسے ہی اندر داخل ہوا ان کا انداز میرے عین مطابق تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے تھے۔ میں نے تمہاری ہونے والی بیوی کی زندگی برباد کر دی۔ بس اس دن جب تم آئے تھے میری مردانگی پر چوٹ لگی، اور میں نے وہ سب انا میں آ کر کیا، لیکن اب میں بہت بے سکون ہوں۔ تمہاری بہن میرے بیٹے سفیان کو پسند کرتی تھی، اور اس نے بھی وہی کیا جو میں نے نور کے ساتھ کیا۔ تمہاری بہن کا مجرم کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا ہے، جبکہ میں ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جو لوگ مسیحا تھے ایک وقت تک، جنہیں میں اپنا سب کچھ مانتا تھا، انہی لوگوں نے میری پوری زندگی کو اجاڑ دیا۔ وہ بہت بری طرح رو رہے تھے، مجھے ان پر رحم بھی آ رہا تھا، کیونکہ اس عمر میں وہ پہنچ گئے تھے کہ ان کا رونا مجھے اب تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے صرف ان کو اتنا ہی بولا تھا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن میں آپ کے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا، وہ جیل جائے گا، اور انہوں نے میری بات پر حامی بھری تھی۔ اگلے ہی دن میں نے سفیان کو گرفتار کروا دیا، اور اس نے 2 تھپڑ کے بعد ہی اپنا گناہ قبول کر لیا اور میری بہن سے شادی کرنے کی پیشکش ظاہر کی۔ لیکن جو انسان شادی سے پہلے اس کی اتنی بے حرمتی کر سکتا ہے، شادی کے بعد کیا کچھ کرے گا؟ یہ سوچ کر میں نے انکار کر دیا تھا۔ میری بہن پاگل ہے، لیکن میرے پاس ہے، مجھے اس بات کا سکون ہے۔ 1 ہفتہ مزید پروفیسر سلیم جی پائے، اور پھر اللہ کو رخصت ہو گئے۔ مجھے ان کی موت کا بالکل افسوس نہیں ہوا، ہاں اس بات کا دکھ ضرور ہوا کہ شاید ان کی موت کی وجہ میں بنا۔ میری بہن کا علاج بھی اب ایک اچھے ہسپتال میں ہو رہا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے بہتری کی طرف آ رہی تھی۔ میری امی چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں آج بھی نور کی محبت میں گرفتار ہوں، جس کی زندگی پروفیسر سلیم نے خراب کی تھی۔ میں نے آج تک ان کو معاف نہیں کیا تھا۔ ان کے منہ پر ضرور بولا تھا میں نے آپ کو ضرور معاف کیا، لیکن آج بھی میرے دل میں ان کے لیے وہی نفرت جو اس وقت تھی جب میں نے انہیں نور کے ساتھ پہلی بار زبردستی کرتے دیکھا۔
मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक सबक सीखा है, ठोकर हर इंसान को लगती है, लेकिन ठोकर से जो इंसान फ़ायदा उठाए वही मुकद्दर का सिकंदर है, और जो इंसान ठोकर को ही अपना गम बना ले वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज का दूसरा सबक ये है कि हम चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इस तरह हर अच्छा नज़र आने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। इस दिन के बाद कुछ अच्छा चल रहा है, इसकी नीयत कैसी है आपको कुछ मालूम नहीं। इसलिए हर एक इंसान को अपना आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप उसके साथ वक़्त नहीं गुज़ारेंगे, उसकी पहचान नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं जानते कि इसलिए बेहतर होगा कि एक ऐसे इंसान को अपना आइडियल ना बनाएँ जो नज़र कुछ और आता हो और अंदर से कुछ और हो। अगर किसी को आइडियल बनाना है तो अपने माँ-बाप को बनाएँ, और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर अपना आइडियल हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएँ, इसके अलावा किसी और को नहीं। और खुदारा अपनी बहन बेटियों की हिफाजत खुद करे। किसी भी अनजान मर्द के साथ उन्हें तन्हा ना छोड़े, आपकी औरत कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, आप कितने ही खुले ज़हन के क्यों ना हो। अगर आज के मर्द की ज़हनियत हम बदल नहीं सकते, कब किस वक़्त शैतान हावी हो जाए हम नहीं जानते, इसलिए अपनी औरतों की हिफाजत आप खुद करें। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। ख्वाहिश सिर्फ़ इतनी है कि कुछ अल्फ़ाज़ लिखो जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते-जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।